अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं आपका मेज़बान खालिद बलूच, सलाम कबूल कीजिए। सामईन, प्रोग्राम राब्ता में हम मुआशरे के उन ज़रूरी मसाइल को उजागर करेंगे जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने गुजरते हैं और हर शहरी की ज़िंदगी में टकराते हैं। हर हफ्ता 11 बजे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ एक नए मौजू के साथ। उन मौजू पर हम अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू करते हैं जो क्वेटा के हवाम उस बारे में जानना चाहते हैं। सामईन, आज हम 2-3 मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हम तज़किरा करेंगे क्वेटा में मरीज़ों के खून की किल्लत के बारे में। दूसरा हमारा मुख्तसर मौजू स्ट्रीट क्राइम के बारे में होगा। सबसे आखिर हम यूथ के मसाइल पर लब कुशाई करेंगे। सामईन, क्वेटा में ब्लड बैंक बहुत कम हैं कि लोगों को खून की फराहमी के लिए मुश्किल पेश आती है। गुज़श्ता दिनों चंद नौजवानों ने मिलकर एक ब्लड बैंक बनाया। उनका मकसद गरीब मरीज़ों को खून की फराहमी करना है। मैंने उनसे मिलकर बात की थी। हाँ, ये सुनते हैं वो क्या कहते हैं, फिर इसके बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। अच्छा जानी नूरज़ई, आप ये बता दें कि आपको ये ब्लड बैंक खोलने का ख्याल कैसे आ गया? बिल्कुल ज़हन में इस तरह आ गए जो क्वेटे के हालात थे, हमने देखे कि बिल्कुल खून की, ब्लड की यानी यहाँ पे किल्लत थी। कुछ इंसान इसी की वजह से शहीद हो रहे थे। हमारे कुछ हादसात हो गए ये क्वेटे शहर में, तो हमारे ख्यालात में आ गए कि हम लोग इस तरह ग्रुप बना लें। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत तौफीक दी। एक हफ्ते में हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं सर। और हम तमाम जितने भी खूबसूरत समाते इस वक्त सुन रहे हैं हमारी आवाज़, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाए। इंसानियत की खिदमत है, इसमें कोई भी कॉम्परस्ती नहीं है, इसमें कोई भी मतलब कोई कौमियत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोगों का जो है कोशिश इस वक्त जा रहा है, आगे भी हम लोग जाएंगे, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, किसी भी कौम से किसी का ताल्लुक़ हो, वो आ जाए हमारे साथ दे दें। तो क्वेटा शहर इस वक्त हमारे जो मेंबरान है बिल्कुल ये सब हमारे साथ है इस वक्त, जिसमें हिकमत नूरज़ई हमारे साथ दे रहे हैं। चलो हिकमत नूरज़ई का नाम लिया। हिकमत, आपसे पूछते हैं कि अभी मतलब आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह थोड़ा अरसा हो गया है, अभी तक कितने कुलीग्स आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर खालिद, सबसे पहले तो मैं आपका मिन्नतवार हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम किया और हम यहाँ पे आके इस बारे में डिस्कस हो रही है। तो बिल्कुल इस टाइम हमारे साथ जो है काफ़ी दोस्त है जो मून स्टार्स के FM मून स्टार लिसनर्स क्लब के अलावा और भी हमारे दोस्त हैं जो जिन्होंने हमें साथ देने की भरपूर कोशिश की है और वो करते रहे, साथ दे रहे हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि इस टाइम हमारी जो फ्रेंड्स है या जिनमें वो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन इस टाइम पहुँची है, तकरीबन 19 तक पहुँची है वो लिस्ट। तो जिसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया और ऐसे दोस्त के जिनके लिए यकीन करें उन्हें हमारा नाम तक पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये सुना बड़ा अच्छा इक़दाम है, स्पेशली हमारे क्वेटे के हालात के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो खून स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब और नादार होते हैं, जिनके बच्चे बीमार होते हैं, जो कभी किसी एक्सीडेंट में या अल्लाह न करे हमारे क्वेटे में जो आजकल हालात चल रहे हैं, यकीनन बम धमाकों की वजह से लोग जख्मी हो रहे हैं और स्पेशली इसी खून की वजह से वो हमें अपने प्यारों को छोड़ जाते हैं। यकीन करें तो ये एक बड़ा सदका है। तो हम लोगों ने इस चीज पे बहुत गौर किया। इसमें कौमियत या फिरकियत की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है कि एक अपना फर्ज है, वो ये फर्ज है कि हमारे जिस्म में एक कतरा खून भी होएगा, हम इस काम के लिए जहां तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह हम इस काम में या इस कार खैर में वहां ही तक जाएंगे जहां तक हमारे जिस्म में एक खून का कतरा भी होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ किस तरह दे सकते हैं। अपना जो ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है नहीं तो आप इसका पता कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे साथ या हमें किस तरह दे सकते हैं या लिखवा सकते हैं, वो एक सिंपल बड़ा ही आसान सा तरीका है। वो ये है कि आपके जो खूबसूरत नाम है और एड्रेस वगैरह है वो हमें इस चीज पे मिल सकते हैं कि फेसबुक पे आप जाके सर्च कर सकते हैं FM मून स्टार ब्लड बैंक। तो इस पे आप हमारे साथ अपना ब्लड ग्रुप शेयर कर सकते हैं। यकीनन ये पूरी इंसानियत के लिए आपके खून का जब एक कतरा किसी के जिस्म में चलता रहेगा तो यकीनन ये उस दुनिया में कार खैर और उस दुनिया में भी कार खैर। अच्छा जान नूरज़ई, अभी तक कितने मतलब हिकमत ने बताया था बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो लोग इस तरह राजी हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ आ रहे हैं अपना खून देने के लिए? हमारे पास तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो एक दफ़ा हमारे पास हेड हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। सर ये अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या मतलब
اس طرح کچھ سوچ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے 100 لوگ ہمارے پاس ہیڈ ہیں. تو پھر اسی ٹائم آپ لوگ ان کا خون نکالتے ہیں یا کہ اسی پیشنٹ جب ہوگا اسی ٹائم ان کو کال کرتے ہو؟ بالکل اسی وقت کسی کو ضرورت ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ فریش خون دیتے ہیں. اسی وقت ہم اپنا ممبر کو بیچتے ہیں وہاں پہ اور فریش خون نکالا جاتا ہے. آج کل جو ہے بزنس سٹارٹ ہے کوئٹے میں اسی خون کے بارے میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک یہ ہم اپنا ممبر وہاں پہ بیچ دیں گے اسے خون نکالا جائے گا اور اس مریض یہ بندہ جب تک مطلب وہاں پہ بیٹھا رہے گا جب تک یہ خون اس مریض کو نہیں لگایا جائے گا. ویری گڈ. آپ کی طرف پھر آتے ہیں حکمت, آپ کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے پاس ایسی ڈاکٹر ہے کہ ان کا خون پہلے سے ٹیسٹ کرے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو اپنے خون کا بلڈ کا گروپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسا جھوٹ بول کر وہ کسی کو دے دیں تو پھر مزید بیماری بن سکتی ہے پیشنٹ کے لیے. بالکل سر خالد, جیسا کہ ہم دیکھیں تو آج کل زمانہ جدید ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ ایسے کچھ بھی ہمارے دوست ہیں جن کا بلڈ کا پہلے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ او پازیٹیو ہے. جب وہاں ہم گئے ہم نے دوبارہ اس کی ٹیسٹ کرائی تو وہ او پازیٹیو یا اے پازیٹیو نکلا. تو یقین کریں اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس بھائی سے رابطہ کیا کہ جس کو یہ خون ضرورت تھی. اس سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا کہ آیا اس بندے کو اگر اس بلڈ اس گروپ کے علاوہ اور گروپ لگ سکتا ہے تو ہم اس کے لیے 2-3 بندے بھیجیں گے, کیونکہ 2-3 بندوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا بندہ وہاں پہ جائے تو تینوں بندوں سے جب ٹیسٹ ہوگا جس بھی بندے کا یا جس بھی ہمارے دوست کا خون اس بندے کو لگتا ہے تو یقیناً وہ خون ہم بالکل دیتے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے, ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بالکل ایک کار خیر ہے. تو یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں مذاق سمجھا یا ہمارے ان جذبات کو یا ہمارے ان احساسات کو کچھ غلط سمجھنے کی کوشش کی, بالکل بھی نہیں. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جب چور نہ ہو تو بادشاہ سے بھی ڈرنے کی کوشش نہ کرو. تو اس جسم کا خون انشاءاللہ ہر اس انسان تک پہنچے گا کہ جس کو اس خون کی ضرورت ہوگی. اچھا جانی نور جی, آپ یہ بتا دیں کہ بہت سارے لوگوں کو HIV ہے, ہیپیٹائٹس B ہے, C ہے, تو پھر آپ لوگوں کے ممبرشپ میں بھی وہ ہیڈ ہیں, وہ اگر کسی مریض کو اپنا خون دیں تو مریض کو بھی وہی بیماری ہو سکتی ہے. اس سے پہلے آپ ان کے خون کا ٹیسٹ خود کرتے ہیں کہ واقعی ان کو HB نہیں ہے, ہیپیٹائٹس B نہیں ہے, C نہیں ہے, ان کو پر کیسے کرتے ہو؟ سر یہ جو ہے پہلے جو ہے یہ جتنے ممبر ہمارے پاس ہیڈ ہیں جہاں پہ ہم لوگ بھجواتے ہیں وہاں پہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بھی ہم لوگ لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ او پازیٹیو یا او نیگیٹیو جون سا خون ہے وہاں پہ اگر دیا جائے تو پہلے وہی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بیماری ہے بیماری کا بھی اسی ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی. تو حکمت, اس کے علاوہ ابھی آپ کا اپنا اسٹاف جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ میرا جو اپنا اسٹاف ہے جس میں دیکھا جائے جو میرے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ان میں تقریباً ان کی تعداد جو ہے 15 تک ہے. اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایک خوبصورت دوست جن کی خدمت ہمیشہ رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے, حبیب اللہ, تو وہ ان کے پاس یہ رجسٹرڈ اور یہ باتیں اور اس کا فون نمبر باقاعدہ دیا گیا ہے. اور جس بھی وہ اپنا کام بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ اس کا ایک کولڈ ڈرنک کا دکان بھی ہے. تو ماشاءاللہ اس کار خیر میں بھی وہ پیش رہتا ہے. جب بھی ہم لوگوں نے کال کیا ہے یا اسے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یقیناً اس نے اس بندے کو فوراً پہنچایا ہے. یہ ان کی ایک بڑی کاوش ہے اور ان کی ایک بڑی دل نوازی ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی محبت ہے اس انسانیت کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ساتھ دینا یقیناً ہم سب کا ساتھ دینا ہے. اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح دے سکتے ہیں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا جان نور جی, ابھی تک کتنے لوگوں کی مدد کی ہے آپ لوگوں نے مطلب ہاسپٹل میں؟ سر یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ہماری تقریباً 2 ہفتے اور ہیں
इसमें जो है 3 से 4 लोगों के हमारे पास फ़ोन आए हैं, बिल्कुल हम लोगों ने किया और बताना तो नहीं चाहिए सर, वैसे हम लोगों ने खिदमत की और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, जहाँ तक भी हो सके इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, अपना काम को आगे ले जाएंगे। ये काम इंशाल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं, मैं या हिकमत दोनों में से एक भी ज़िंदा होगा, इंशाल्लाह ये काम आगे तक जाएगा। अगर हम लोग खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए तो इसमें जो और मेंबरान हैं यही काम आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हिकमत, और किसी आवाम ने, लोगों ने, पब्लिक ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों को सपोर्ट किया, मदद किया? अभी तक तो ख़ास लोगों से हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि देखा जाए इस काम को होते हुए 2 हफ्ते हो रहे, यानी कि 2 वीक्स हो रहे हैं। इन 2 वीक्स में काफ़ी अलर्ट बहुत से लोग हमारा साथ देने की उन्होंने कोशिश की है भरपूर, और स्पेशली चिल्तन FM 88 ने हमारा काफ़ी साथ दिया। सर खालिद बलोच का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ इस कार खैर में। यकीनन ये उनकी काविश है, ये उनकी मोहब्बत है कि इस पूरे क्वेटा के लिए इस ऐसे जैसे प्रोड्यूसर जनाब खालिद बलोच साहब है और उसके अलावा उनके जो आरजेज है, यकीनन उन्होंने हमारा साथ काफ़ी दिया और काफ़ी साथ देने की कोशिश की और इसको अनाउंस करने में। और दूसरी बात है, जैसा कि देखा जाए बहुत से लोगों ने हमारा साथ देने की कोशिश की कि आप लोगों का साथ हम बिल्कुल देंगे, जहां आप लोग चाहे या जो चीज़ चाहे, जो आप लोगों की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो बहन और वो भाई जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमें उनकी दुआओं की ज़रूरत है। और जिस भी बहन को या जिस भी भाई को खून की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम ऐसे कोशिश करेंगे कि जैसे उसको पता भी नहीं चले कि किस तरह हमारा जो खून का मसला था या हमारा कोई ये मसला था। तो यकीन करें इस कार खैर में बिल्कुल हम साथ थे और साथ रहेंगे। तो लास्ट में चिल्तन FM 88 का और तमाम सुनने वालों का और बहनों और भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त है कि वो इस कार खैर में हमारे साथ हमेशा साथ देते रहेंगे। अच्छा, थैंक यू हिकमत। अच्छा जान नूरजी, आखिर में आप ये बता दें कि आइंदा आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? एक मेंबर में अगर सांस होगा इंशाल्लाह ये आगे ले जाएंगे। और मैं जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आ जाए, आप भी इस कार खिदमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम लोग जो है सबको वेलकम कहते हैं, ये इंसानियत की खिदमत है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं चिल्तन FM 88 की लाइव ट्रांसमिशन। सामने अगर आप में से कोई SMS करना चाहते हैं या कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट में से ऑप्शन में जाकर CN88 लिख करके स्पेस दें, अपने नाम और पैगाम के साथ सेंड करें 4471 पर। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल पेज हाजिर खिदमत है FM 88 क्वेटा बलूचिस्तान को सर्च करें। इसके साथ साथ ट्विटर में अगर किसी को अकाउंट है तो ट्विटर में हमारा पता है @Twitter हैंडल। सामने स्ट्रीट क्राइम पाकिस्तान भर में एक बड़ा मसला है, लेकिन इसके साथ साथ हम बड़े बड़े शहरों की खबरें सुनते हैं और पता लगता है कि बैंक और दुकानें डाकुओं से महफूज नहीं हैं। कराची जैसे शहरों में इस तरह के हर महीना वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन हाल ही में यह सिलसिला क्वेटा में देखने को मिला, जो 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक मोबाइल शॉप को लूट लिया था, जिनमें एक बंदा शदीद ज़ख्मी हुआ। मैंने उस ज़ख्मी बंदा अली भाई से बात की और उनसे उस वारदात के बारे में तफसीलात जानना चाहा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है अली भाई। आप क्या करते हैं? मेरा गोलीमार चौक से नीचे थोड़ा सा चिप्स का एक शॉप है, चिप्स का, मैं वो चलाता हूँ। अच्छा अली भाई, मतलब ये गोलीमार चौक है, बहुत वाक़यात भी हुए हैं यहाँ, तो ऐसे वाक़यात हुए हैं आपके साथ जो आज तक आपको याद है? खालिद भाई याद है, वाक़यात बहुत हुआ है। आप लोग का मैं बहुत मशकूर हूँ जो आप लोगों ने टाइम निकाला, मेरे पास आया तो मेरे राय लिया। तो मैं इस तरह वारदात तो बहुत होते हैं, ऐसे वारदात मेरे साथ भी इस तरह हो गया। तो मेरे साथ करीबी हमसाए पीछे वाला है, तो उसके साथ हो गया दिन दाड़े। कुछ ऐसे बंदे थे आए हुए थे उसको लूटने के लिए, गन पॉइंट के जरिए उसको लूट रहे थे। तो मैं भी अपना शॉप पे अपना काम में बिजी था, अपना काम में मसरूफ था अपना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, हम तो अल्लाह पाक से मांगते हैं, उसके बाद अपना मेहनत करता है, किसी का हक नहीं मारता है। तो अपने बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो अचानक पीछे वाले ने चीखे मारा, आवाजें लगाया, अली भाई अली भाई। तो उसने तेज से अपना दरवाजा शीशा लगाया। जब हमने पीछे मोड़ के देखा तो उसको कुछ चोर थे, गन पॉइंट के जरिए उसको मतलब लूट रहे
تھے تو سب سے پہلے میں نے چور چور کی آواز لگایا تو میرا ان کے ساتھ پڈا ہو گیا تو بالکل ان لوگوں نے گولی بھی مار دیا سریعام, ہم پہ فائر بھی کیا. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ مطلب چور آئے؟ تو میں اپنا کام کر رہا تھا, پیچھے والے کو بولا بھائی اگر آپ نے آواز مارا تو آپ کو ہم لوگ شوٹ کریں گے, آپ کو ماریں گے. تو اس نے اچانک میری طرف دیکھا تو میں ادھر سامنے بیٹھا ہوا تھا, کام کر رہا تھا, مجھے آواز مارا علی بھائی تھے سے. جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ایک چور نے گن فائن کے ذریعے اس کے سر پہ پسٹل رکھا ہوا تھا تو اس کو لوٹ رہا تھا. تو مجھے بہت دکھ ہو گیا کہ بھائی وہ بھی ہمارے طرح محنت کر رہا ہے, دکان چلا رہا ہے, ابھی چور آتے ہیں دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو یہ تو بہت ناانصافی ہے, نہ قانون ہے نہ کچھ ہے, بس اس کے اوپر سختی نہیں ہے. تو میں نے سب سے پہلے اٹھ گیا تو آواز مارا چور چور, تو ان لوگوں نے تو بس گھبرایا, بس چھوڑ دیا. پھر ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کیا تو ان لوگوں نے سیدھا مجھ پہ فائر بھی کیا. میں نے اس کا پسٹل میں ہاتھ ڈالا تو پکڑا ہوا تھا, تو میں نے بہت وہ لوگ بھی لڑ رہے تھے, میں نے زبردستی سے اس کا پسٹل چھین لیا تو دوسرے نے پیچھے سے آ کے ہم پہ خنجر وار کیا. تو ہم کافی زخمی تھا, پھر بھی ہم ان سے لڑ رہے تھے, کافی لوگ دیکھ رہے تھے تو لوگ مطلب لوٹ رہے تھے. اگر ہم لوگ اپنا حق کے لیے اگر ہم لوگ آواز مارے اس کے باوجود بھی لوگ ہم کو زخمی کیا, مار دیا. ہم تو دوسرے ہمسائے کو لوٹ رہے تھے تو اس کے اوپر ہم زخمی ہو گیا. باقی لوگ آئے مطلب انہوں نے مدد کی یا کہ آس پاس کے دکان والوں نے؟ باقی میرا رب گواہ ہے تو ماشاءاللہ سارے ہمسائے تھے الحمدللہ, بہت سے لوگ کٹھے ہو گئے جو آواز سے شرشور سے 15 منٹ تک ہم لوگ کا خالی یہ پڈا چلا. تو بہت سے لوگ آگے کوئی نہیں آ رہا تھا, تو ہم لوگ کا پڈا ہو گیا, آگے کوئی نہیں آ رہا تھا, تو خالی پیچھے والے تھے, میں تھا. تو بس میرے ساتھ ان کا لڑائی شروع ہو گیا. تو میں جب زخمی ہو گیا اس کے بعد یہ لوگ بائک پہ بیٹھ گیا, میں نے ان کو بائک سے بھی گرایا تو لوگ پھر بھی مطلب بائک سے گر گیا, وہ لوگ بائک چھوڑ دیا جا رہے تھے. میں نے سب کو بولا بھائی پکڑو اس کو, تو کوئی بھی نہیں اس کو پکڑ رہا تھا. تو چوروں نے بہت خوف پھیلایا آج کل اس طرح ہم لوگ کا کوئٹہ شہر میں, تو اس کے اوپر کوئی قانون ہونا چاہیے لیکن قانون نہیں ہے ان کے سر پہ, اس لیے تو اس طرح واردات ہوتے ہیں. علی بھائی اپنے بائک کے پاس گئے, آپ نے ان کو گرا دیا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اپنے جب اس کا بھاگ رہے تھے, پھر وہ لوگ جب میں بھی زخمی تھا تو مجھے بھی کافی غصہ آیا کہ بھائی ہم لوگ کا قصور بھی کچھ نہیں تھا, ہم لوگ کو لوٹا, اس کے باوجود بھی یہ لوگ بائک پہ بیٹھ گیا. ہم غصے سے جا کے اس کو بائک پہ دکھا دیا تو لوگ بھی کھڑے تھے, وہ لوگ بائک سے گر گیا, ان لوگوں نے بائک چھوڑ دیا تو وہ لوگ پیدل جا رہے تھے. میں نے سب لوگوں کو آواز دیا کہ بھائی پکڑو. اس کے بعد پھر ہم بے ہوش ہو گیا, کافی میرا حالات بھی خراب ہو گیا, تو میں گر گیا. تو بس بہت لوگ خوف میں تھا, تو ایک ہمسائے آگے بھاگتا ہوا آگے مجھے لے گیا. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے FIR کٹوایا. تو پولیس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ بھائی ہم لوگوں نے چوروں کو پکڑا ہے, بالکل یہ حوال بھی نہیں دیا. ہم لوگوں نے موٹر سائیکل جمع کیا, جو اس کا پسٹل تھا ہم لوگوں نے وہ چھینا تھا, وہ پسٹل بھی ہم لوگوں نے جمع کیا. کبھی بھی نہیں بتایا کہ بھئی ہم لوگوں نے چوروں کو پکڑا ہے. کافی دن میں بھی زخمی تھا, کافی تکلیف میں تھا, تو بہت سے لوگ آ رہے تھے عیادت کرنے کے لیے, تو میں وہ سب کا مشکور ہوں. لیکن اس طرح کا لوگوں کے اوپر سختی نہیں ہوتا, نوجوان کام نہیں کرتے. ہم کس حالات میں ہیں آپ سب کو پتہ ہے, پھر بھی میں اپنا محنت کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اللہ پاک سے مانگتا ہوں, ایسے نوجوان کام نہیں کرتے ہیں, بس دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے ہیں, بائک چھینتے ہیں, کسی سے پیسے چھینتے ہیں. تو میرا ان نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے, آپ پلیز کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرو. اگر آپ کو محنت کرو, اپنا کماؤ. جس طرح اگر آپ کو آپ گولی مار چوک پہ دیکھو میرا شاپ ہے, آپ میرا دیکھو میں کس حالات میں اپنا محنت کرتا ہوں. ہم کو دیکھ کر آپ لوگ شاید کچھ سبق سیکھو گے. لیکن میرا سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز کسی کے ساتھ ناجائز مت کرو. تو یہ میرے سب نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سامن معاشرے میں یوتھ کا ایک بڑا کردار ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یوتھ کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. مختلف سیاسی پارٹیاں یوتھ کو آگے لانے کی باتیں کرتے ہیں, محض یہ زبانی حد تک رہ گئی ہیں. اسی لیے کوئٹہ میں یوتھ ڈپارٹمنٹ فعال نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک مخصوص ٹولے کی لابنگ ہے, جو صرف چند نوجوانوں کو ہی ہر وقت ترجیح دی جاتی ہے. آج ہمارے پروگرام کا سب سے بڑا موضوع یوتھ کی صورتحال اور مشکلات پر مشتمل ہے. اس کے لیے میں نے مدعو کیا ہے انزلہ یوتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نعمان لطیف اور سوشل ورکر اور ریڈیو جرنلسٹ سعد خان کو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور اب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سب سے پہلے میں نعمان آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے یوتھ کے وہ کون کون سے مسائل ہیں جو کہ ان کو درپیش ہیں. تو جہاں تک بات ہے نوجوان کی, یوتھ کی, تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا یوتھ کے حوالے سے, تو یوتھ کو تو بہت سارے, جیسے کہ سعد نے کہا کہ مسائل بہت ہیں, لیکن جو مین جہاں تک لوگوں نے مجھے مدعو کیا, ہر کسی کا فوکس جو تھا وہ تعلیم کی طرف تھا. کیونکہ جب انسان کے اندر خود اعتمادی تب ہی کم ہوتی ہے جب اس کو
سے ہی تعلیم نہیں ملتی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسکول اور کالجز مینس کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ، سب سے پہلے میں مینشن کرنا چاہوں گا پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور فیسز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ بھی دونوں میں کافی ڈفرینس آتا ہے. تو وہ بچے یا وہ نوجوان جب وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھتے ہیں، جب وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو ان کے اندر خود اعتمادی وہاں سے کم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ فرسٹ ایئر میں آتے ہو تو فرسٹ ایئر میں آپ کے ٹوٹلی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ آٹومیٹکلی انگلش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم ہائر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. تو یہ ساری جو بات آتی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ان کی طرف بھی آتی ہے، کیونکہ اگر وہ تمام جتنے بھی ایجوکیشنل سسٹم اگر ایک کر دیں، جتنے بھی اسکول کالجز ہیں ان کا جو سبجیکٹس ہیں یا ان کے جو کورس ہیں وہ سیم ہو جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ تعلیم کی فقدان ہوگی. کیونکہ آج کل جو ہے اویئرنیس کی بہت ساری کمی ہے، اور مین چیز وہی اویئرنیس آتی ہے ایجوکیشن سے. جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچے کو بھی آگے پڑھائے گی، اپنے شوہر کو بھی آگے کی طرف بڑھائے گی اور ایک اچھا گھر بنا سکے گی. کیونکہ جو قومیں بنتی ہیں وہ ماں سے بنتی ہیں، اور وہ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اٹ ورکس ہارڈ. نوجوان میں خود اعتمادی کتنی حد تک موجود ہے یا اس کا فقدان ہے؟ اگر کمزوریاں ہیں تو ان کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خالد صاحب، بات وہی آ جاتی ہے جیسے بقول نعمان کے کہ خود اعتمادی کے لیے جو ہے خاطر خواہ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. خود اعتمادی کی بہت بڑی ضرورت ہے. خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ تعلیم سے آئے گی. تعلیم کیسے آئے گی؟ جب گورنمنٹ کی سطح پہ، ریاستی سطح پہ ان کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے. اور دوسرا ایک یہ سجیشن سمجھ لیجئے یا ایک رائے لے لیجئے، مشورہ سمجھ لیجئے کہ موسٹلی جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ جس طرح اضلاع ہیں بلوچستان کے وہ زیادہ تر ٹرائبل ایریاز آ جاتے ہیں کوئٹہ شہر کے علاوہ. جو بی ایریاز ہیں، کچھ ایسے سی گریڈ میں بھی ایسے علاقے ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں. تو جہاں تعلیم کی بات آتی ہے تو یہ مشورہ یہ تھا کہ سجیشن یہ تھی کہ اگر ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ تو پہلے ایک کر دیا جائے، اس کے بعد خواہ وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، دونوں کا اگر تعلیمی نصاب ایک ہو جائے گا تو بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہمارا یہاں بلوچستان کا اسپیشلی تعلیمی نصاب اگر 2 زبانوں میں کر دیا جائے، ایک پشتو اور دوسرا بلوچی، جو کہ ہماری مقامی زبانیں ہیں، اگر تعلیمی نصاب ان 2 زبانوں میں کر دیا جائے، بلوچستان کے جو سائیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اگر تعلیمی نصاب ان 2 زبانوں میں، مقامی زبانوں میں کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ طالب علم جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اس تعلیمی ان میں ایک شعور بہتر طریقے سے آ جائے گا، اور وہ بنیادی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو سمجھنے میں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر مزید تعلیمی میدان میں اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں. سعد نے ابھی بنیادی نظام تعلیم کا ذکر کیا، لیکن آج کل بہت سارے طالب علم ہیں جو کہ ایم اے کر چکے ہیں، پھر بھی ان کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب جنریشن گیپ کو میں جنریشن گیپ سے کیا مراد ہے؟ جنریشن گیپ سے یہ مراد ہے کہ لائک بھائی کا دوست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں جو کلچر ہے وہ سخت کلچر ہے. لائک بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا، وہ ڈائریکٹ کچھ مانگ نہیں سکتا، تو والد صاحب کو جو گھر میں خوف ہوتا ہے، جس طریقے سے اس کا بیہیو ہوتا ہے، تو اس سے بھی کافی جو ہے بچوں کی جو پرسنالٹی ہے ان میں نیگیٹو افیکٹس پڑتے ہیں. لائک میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جنریشن گیپ کے حوالے سے، کہ ایک بچہ جو کہ اپنے باپ سے ایز اے فرینڈ نہیں ہے، باپ اس کو ایز اے فرینڈ لے کے نہیں چاہتا، ہمیشہ بیچ میں ایک گیپ رکھتا ہے. اس گیپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتا، یا جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ چیز اس سے مانگ نہیں سکے گا. لائک جب وہ جوانی کی اسٹیج پہ چلتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے جوانی میں کچھ ایسی انسان میں رد و بدلز ہوتی ہیں جو کہ بچے میں جب چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو پریشان ہو جاتا ہے اور اس چیز کو پوچھنا چاہتا ہے کہ آیا کہ یہ میرے اندر جو چینجز آ رہی وہ کیا ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سوسائٹی میں کہ وہ بچہ کس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر تو وہ اچھی سوسائٹی میں بیٹھتا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کو آگے سے اچھے سجیشنز ملیں گے. تو اگر وہ کسی بیڈ سوسائٹی میں بیٹھے گا تو اس کو بیڈ سجیشنز ملیں گے اور ایک وہ برائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اگر وہی گیپ بچپن میں ہی والد اپنے بچے کے ساتھ ختم کر دیتا تو ڈیفینیٹلی ایک باپ اپنے بچے کو بتا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات جو چینجز باڈیز میں آتی ہیں تو وہ اس حوالے سے پوچھ سکے تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے.
میں لیکن اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک آپ نے جو جیسے بات کی کہ لائرز ہیں تو ڈیفینیٹلی حالات آج کل سب سے پہلے جو مین چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکیورٹی آف لائف نہیں ہے. لیکن میں ٹین ایج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابوو 25 ایئرس کی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ چھوٹے بچے کی مثال دے رہے تھے. نہیں, میں نے تو وہ اس کے حوالے سے دیا تھا نا کہ جو پرابلم تھا. اب میں آتا ہوں سوسائٹی میں جو خوف و ہراس ہے. سب سے پہلے کسی بھی انسان کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے. ذات کی فکر میں ذات کی فکر نہیں ہوتی ہے جی, ذات کی فکر ہوتی ہے. ہر انسان کو ذات کی فکر ہوتی ہے. تو ہر انسان کو اپنی ذات کی فکر ہے. جس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو سیٹسفیکشن آف لائف نہیں ہے, سیکیورٹی آف لائف نہیں ہے. جب آپ کو سیکیورٹی آف لائف نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ جو جس نظام پہ چل رہے ہیں وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اور جنریشن گیپ کی میں نے بات اس لیے کی تھی کہ جب آپ بچپن سے جب آپ بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ویسے ہی اسٹک ہوتا ہے اور آپ ڈفرینٹ سوسائٹی سے برے بن کے ایک سامنے آ جاتے ہو. جی بالکل. سعد, آپ اس بات پر اتفاق رکھتے ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نعمان مطلب سیکورٹی کی بات کی نعمان نے, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوانوں کو کیا کردار ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے؟ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا جس سے پہلے آپ نے نعمان کو کہا کہ خود اعتمادی کے حوالے سے کیوں نوجوان مایوس ہو چکے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ پلیٹ فارمز کا نہ ہونا. ٹھیک ہے, جب ہمارے نوجوانوں کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہوں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہوں گے. ناؤ کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے پوچھا. اچھا, پلیٹ فارم سے مطلب وہ پوچھا, میں ان کی طرف مزید آگے آتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم کا آپ کا مطلب ہے سیاسی آرگنائزیشن نہیں, سیاسی. آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شاید سیاست سے پرہیز کر رہے ہیں اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جو سیاست کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں آتی, نہ کوئی ایسی سیاسی جماعت آئی ہے جو کہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہوں اور اس قوم کے ساتھ مخلص ہوں. آیا کوئی ایسے لیڈرشپ جو قوم کے ساتھ مخلص ہو اور نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہو تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے سیاسی جو شعور ہوتا ہے ایک لیڈر کے پاس تو وہ اپنا شعور منتقل کرتا ہے اپنے کارکنوں میں. پھر آپ کون سے پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں؟ پھر پلیٹ فارم کی جو میں نے بات کی وہ دیکھیں, وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے اور وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میڈیا ہے, شوبز ہے, ٹھیک ہے, ٹیلنٹڈ اسپورٹس کے حوالے سے ہیں. یہ تمام جی ہاں کیمپس ہیں, ایونٹس آ جاتے ہیں, یہ تمام تر پلیٹ فارمز ہیں جس میں اگر نوجوان آتے ہیں, جوائن کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ایک پلیٹ فارم بنتا ہے جس سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں. جو دوسری کوشچن جو میں نے پوچھا کہ وہ کہ نوجوان اس نے سیکورٹی کی بات کی امن و امان کے حوالے سے. بالکل, نوجوان آج کل کہتے ہیں کہ ایک کسی بھی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان, ٹھیک ہے, اور اگر نوجوان نسل امن و امان کے حوالے سے جتنا شعور رکھیں گے اور شعور کے بعد اگر وہ اپنا شعور اجاگر کرنے کے بعد اپنے سوشل سرکل میں امن و امان کے حوالے سے, بہتری کے حوالے سے, پازیٹیوٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اگر ہمارے معاشرے میں چائلڈ لیبر ہیں, کوڑے کے ڈھیر میں کاغذ کے ٹکڑے چنتے ہیں, ہوٹلوں اور شاہی درباروں میں ایک نوکر کی طرح کام کرتے ہیں. اس چھوٹے نوجوانوں کے بارے میں آپ کچھ رائے دینا چاہتے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا خالد صاحب کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے. اسپیشلی دیکھیں, کسی بھی ریاست میں میں زیادہ دور نہیں جاتا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کا خلافت کا دور شروع ہوا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے دور میں ایک مفہوم ہے, اس کے کچھ وضاحت کچھ ایسی تھی, مفہوم ہے اس حدیث کی کہ اللہ کا پیش معاف کرے واقعے کی, کہ فرماتے ہیں کہ اگر سات دریا پار بھی, اگر دریا پار ایک بکری وہ بھی اگر بھوک پیاس سے مرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ریاست کا جو حکمران ہوگا, جو لیڈر ہوگا, اس پہ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیڈرشپ کی, ہماری ریاست کی, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ معمولی سے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, 6-7 سال کے ہوتے ہیں. میں نے 5 سال کے بچے بھی دیکھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے اور وہ صبح سویرے 6 بجے کے قریب فجر کے وقت بوری کندھے پہ اٹھائے ہوئے کچرا سمیٹتے ہیں, روڈوں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں. تو اس بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے, اس ریاست پاکستان کے لیے, حکمرانوں کے لیے, لیڈرشپس کے لیے, جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے, بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ ہم جہاں
ترقی یافتہ ہے اور ہم خود کو ترقی یافتہ اور ایک مہذب قوم کہتے ہیں, تو مہذب قوموں میں ایسے بچوں کا شمار ہم کس کیٹیگری میں کریں گے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا ان کی تعلیم, ان کا کھانا پینا, بہتر ہاسپٹلائزیشن, ان کی تعلیمی اخراجات, ان کا کھانا خرچہ, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں آتی؟ کیا یہ ہمارے ریاست میں, کیا ہمارے آئین میں یہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہمارے آئین میں نہیں ہے اور یہ تمام تر چیزیں کانسٹیٹیوشن سے نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ سلسلہ چلنے دیں. اگر یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں تو پھر تو ہمارے لیے لمحہ فکر ہمیں سوچنا چاہیے, یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کا بھی کیئر کریں اور ان کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں. کیونکہ اگر ایک 6 سال کا بچہ بھی اگر ویلڈنگ کی دکان میں بیٹھا ٹانکے لگا رہا ہے, ویلڈ کر رہا ہے یا کچرا سمیٹ رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے سوچنے کی گھڑی ہے. اچھا, آپ نے نومن اس سے پہلے کہ اپنے باتوں میں یہ ذکر کیا کہ یہاں بے روزگاری اور فرسٹریشن ہے, تو ابھی کوئٹہ کے زیادہ تر لوگ آپ کے خیال میں یہاں سرکاری جاب کر رہے ہیں یا کہ بے روزگار ہیں یا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ شرح جو ہے لوگوں کی جو ٹینڈنسی ہے, یعنی ان کی سوچ جو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جب جاب نہیں ہوگی اور رسپانسبلٹیز انسان پہ بڑھ جاتی ہیں تو زیادہ تر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے. اور زیادہ تر جو میرا خیال ہے جو کوئٹہ میں جتنے بھی رہنے والے ہر تیسرے شخص کے مائنڈ میں یہی پلان ہے کہ وہ باہر جا کے جاب کرے اور باہر جا کے سیٹل ہو جائے. باہر مراد گلف کنٹری, مطلب عرب کنٹری. تو یقیناً واقعی کوئٹہ میں بہت سارے مطلب نوجوان کو اشارہ ہے اسپیشلی یورپ کی طرف, آسٹریلیا کی طرف, اور تیسرا گلف کنٹری جو ہیں عرب کنٹری, ان کی طرف مائل ہے. چلو نعمان کچھ ہے مطلب اس بارے میں آپ کو مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری گورنمنٹ یہاں پہ فیکٹریز کھول لے, کیونکہ بلوچستان میں اور کوئٹہ علاقے میں فیکٹریز کی بہت کمی ہے, یعنی ملز نہیں ہیں, فیکٹریز نہیں. جب مل ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ ایک جگہ ہائر کرو گے, پھر اس میں جو ہماری ان امپلائمنٹ کی جو شرح ہے اس میں یہ ہے کہ وہ 10 سے 15% کم ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کا بے روزگار لون اسکیم ہے, لیکن ان کا ایک شرط ہے, ان لوگوں کو ادار مل سکتی ہے جن کے اکاؤنٹ میں پہلے سے 2 لاکھ موجود ہوں. جب ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں تو بہتر نہیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے, ادار لے کر دلدل میں پھنس جائے. اب میں آپ کی بات کو آگے مزید بڑھاؤں گا. بہت اچھا امپورٹنٹ آپ کوسچنس پوچھ رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ اسکیم وغیرہ قرضے دیتے ہیں, واپس پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا یوتھ قرضے کا حوالے سے. جب یوتھ نوجوانوں کو قرضہ دے رہے تھے کہ وہ قرضہ لے کے اپنی فیکٹریاں یا کوئی کاروبار اسٹارٹ کریں اور پھر وہ قرضہ جو ہے واپس کچھ فیصد سود کے ساتھ جو ہے واپس ریٹرن کریں. میں سود کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ یوتھ جو اسکیم تھی وہ ٹوٹلی سود پہ, اس کی بنیاد جو تھی سود پہ تھی, جو کہ پاکستان کی زیادہ تر نوجوانوں نے جو میجورٹی ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ اس لیے کیا کیونکہ یہ سودی نظام تھا, سودی سلسلہ تھا. اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان مجھے بینک سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہا ہے تو وہ مجھ سے 15 لاکھ روپے قرضہ وصول کرے گا, تو یہ یقیناً سود ہے. اور اس کا حوالہ میں بالکل کوٹ کر سکتا ہوں کہ یہ سود لینے والا بھی جہنمی ہے اور سود دینے والا بھی, دونوں لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال اس سے بڑھ کے کوئی ہمارے لیے اور بات نہیں ہو سکتی کہ اچھا کیا کہ نوجوانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. یہاں پہ نوجوانوں کو بجائے کہ قرضہ دیا جائے, اگر ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر کے, ایک ہوتا ہے قرض حسنہ, اگر قرض حسنہ کی صورت میں اگر یہ لون جو ہے نوجوانوں کو دے دیا جائے تو بہتر تھا اور بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرض حسنہ کی صورت میں نوجوانوں کو قرضہ دیا جائے تب نوجوان بالکل اپنے لیے کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنے لیے فیکٹریز لگا سکتے ہیں چھوٹی بنیاد پہ, اور بالکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی امپرومنٹ ہو سکتی ہے نوجوانوں میں. اچھا نعمان صاحب, کوئٹہ مطلب ایک بہت حسین وادی ہے, تو اس میں یہاں سیر و تفریح مقامات یا پارک ہوں یا پکنک پوائنٹ ہوں, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو نوجوان کی ناامیدی اور مایوسی ختم ہو جائے, وہاں جا کر اپنے آپ کو ریلیکس کرے؟ بالکل جی, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا, جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزمرہ کے کام سے اور ڈفرینٹ چیزوں میں جب انسان انوالو ہو جاتا ہے تو اس کا مائنڈ سٹک ہو جاتا ہے. تو مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اور جو انسان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے اسے ختم کرنے کے لیے
پارکس ہونے چاہیے اور پکنک پوائنٹس ہونے چاہیے. پکنک پوائنٹس ہمارے بلوچستان میں بہت سارے ہیں, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی سرپرستی ہو تو ڈیفینیٹلی جو پلیسز ہیں ہمارے کوئٹہ میں تو وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لائک میں آپ کو اگزامپل دوں گا, ہمارا ایک عسکری پارک تھا جو کہ جب تک وہ آرمی کے انڈر میں تھا تو ڈیفینیٹلی اٹ واز گوئنگ ویری نائس, بٹ جب یہ ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے بعد وہ پارک کا معیار نہیں رہا, کیونکہ ہر چیز کا خیال جب تک آپ نہیں رکھیں گے وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز ڈسٹروائے ہوگی. تو پارکوں کی کمی ہے, پارکس ہونے چاہیے, پارک بلڈ بنانے چاہیے جس میں فیملیز ہوں اور یعنی کوئٹہ کے جتنے بھی یوتھ ہوں وہ جا کے اپنی جو سیٹسفیکشن ہے اور جو ایک انسان اسٹک ہو جاتا ہے بہت سارے کاموں سے, انہیں جا کے وہاں پہ ریلیز کر سکیں. اچھا سعد, اب اس نے سیر و تفریحی مقامات کا ذکر کیا تو اب چلتے ہیں آپ کی طرف, جو کھیل کود کے وغیرہ کے جو کون اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, کون سی کھیل کھیلے جا رہے ہیں کوئٹہ میں, گیم اسپیشلی, اور ان تمام جو اسپورٹس گیم ہیں ان کا کوئی کمپلیکس وغیرہ موجود ہے کوئٹہ میں؟ دیکھیے میں نے تو فی الحال ایک ایوب اسٹیڈیم کے علاوہ جو وہاں کا ایوب اسٹیڈیم کے اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کے علاوہ تو میں نے خاص کوئٹہ سے باہر کدھر ہی نہیں دیکھا. اور کوئٹہ میں بھی صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جسے ایوب اسٹیڈیم کہتے ہیں, بگٹی اسٹیڈیم, جو وہاں پہ ہی ایک اسپورٹس کمپلیکس موجود ہے. اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی نوجوان وہاں پہ آتے ہیں اور وہ جن کی سفارش ہوتی ہے تو ان کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں, اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ بیچارے روڈ کے سائڈ پہ ہی بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ وہاں پہ صرف کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر کسی کونے پہ وہاں پہ ایک جگہ لے کے وہاں پہ اپنی باکسنگ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اسی جیسے کہ میں نے کوٹ کی مثال وسیم کی کہ وہ ایک جم ہے, وہاں پرائیویٹ جم ہے, کوئی سرکاری جم نہیں ہے, پرائیویٹ جم ہے, وہاں پہ جا کے وہ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. تو وہ سرکاری تو کوئی ایسے جیسے کہ میں نے وسیم کی مثال کوٹ کی کہ وہاں پہ کوئی ایسے کوئی سرکاری ٹریننگ کی جگہ نہیں ہے, پرائیویٹ جگہ ہے جہاں وہ انہوں نے ہائر کی اور وہاں پہ اپنی باکسنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور یہی ان کی محنت ہے جو آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز لے کے آئی. پھر اسپیشلی بلوچستان میں کون کون سے اسپورٹس ہیں, یہاں پہ فٹ بال کافی شوق سے کھیلا جاتا ہے, کرکٹ یہاں پہ نوجوان بڑے شوق سے کھیلتے ہیں, باکسنگ, کراٹے اور ہاکی کا جو یہاں پہ معیار ہے نوجوانوں میں, جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. کہ بات وہی آتی ہے کہ بس انہیں اپنا لوہا, ٹیلنٹ کا لوہا منوانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم اب تک نہیں ملا گورنمنٹ کی سطح پہ. اچھا, اس کے علاوہ اب ٹیکنیکل سینٹر کی طرف بڑھتے ہیں. کوئٹہ میں 2 ٹیکنیکل سینٹر ہیں, مطلب جو میٹرک کے بعد آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ ایک فیمیل ہے, ایک میل ہے, TTC کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان میں سے لڑکوں کے جو سینٹر ہے, ٹیکنیکل سینٹر ہے, وہاں دیکھو ایک لڑکیوں کے, وہاں مطلب اتنی تعداد نہیں ہے کہ یہ حالانکہ مفت ہے اور وہ 3 مہینے کے کورس ہے. اس کو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں نوجوان, لڑکے ہوں یا لڑکیاں؟ بات آ جاتی ہے سسٹم پہ, بات آ جاتی ہے نظام پہ. اگر وہاں پہ کوالیفائڈ سکھانے والے ہوں گے اور ایک سسٹمیٹک وے سے اگر وہ اپنے اس TTC سینٹر کو چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کا بھی رجحان بڑھے گا. اسٹوڈنٹس کا رجحان تبھی نہیں بڑھتا جب وہاں پہ سختی نہ ہو, وہاں پہ اچھے ٹیچرز نہ ہو اور کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہو. جب تک رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ کوئی بھی ٹیکنیکل سینٹر ہو تو وہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہے گا. اچھا سعد, آپ پہلے ذکر کر رہے تھے اسٹارٹ مایوسی اور نا امیدی کی, لیکن کوئٹہ میں کلب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائبریریاں بھی ہیں, کچھ پرائیویٹ ہیں, کچھ انسٹیٹیوشن کے اپنے لائبریریاں ہیں. تو شام رات 8 بجے تک کھلی ہوتی ہیں. وہاں اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دیکھیے میری نظر میں نے تو فی الحال کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں دیکھا کہ جہاں پہ لائبریری بھی ہو اور ان کی لیبز بھی ہوں جہاں پہ نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے. پرائیویٹ اگر سطح پہ ہو تو بالکل میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے جو چارجز ہوتے ہیں, فیسز ہوتے ہیں, وہ ایک عام غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا. سنیمن لائبریری ہے, BMC کا ہے, بلوچستان یونیورسٹی کا ہے. دیکھیں اس کا جو ہے داخلے کا ایک الگ گورنمنٹ کی سطح پہ ایک اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہوگا بولان میڈیکل کالج کا یا دوسرا کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہی وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا کے, ایک عام نوجوان جا کے وہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا. اچھا نومن, کوئٹہ میں پہلے شیشہ پوائنٹ تھے, اب کم ہے, ایک دو ہے لیکن شہر سے باہر, اور کیفے ٹی سینٹر ہیں. جو یہ سارے نوجوان وہاں شام کے ٹائم صرف اسموکنگ اور چائے پیتے ہیں. تو آخر کار ان نوجوانوں کے لیے یہی بچ گیا ہے آخر میں. بچنا تو یہ نہیں چاہیے تھا, یہ تو ڈیزرو نہیں کرتے, لیکن بات آ جاتی ہے پھر
انسان کی وہ نرشمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. اگر آپ کی نرشمنٹ اچھی ہو تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو آپ تو ڈرگس کی طرف نہیں جاؤ گے. اور جہاں تک بات ہے کہ شیشہ پوائنٹ کی، تو یہ تو آپ نے بالکل پہلے تو ہر جگہ آپ کو شیشہ پوائنٹ نظر آتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اس پہ سختی سے پابندی نہیں. پابندی اس وجہ سے کی ہے کیونکہ اس میں کچھ اور سٹف بھی یوز کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل تھی وہ برائی کی طرف جا رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جھگڑے فسادات ان میں تھوڑا سا اضافہ ہو چکا تھا. تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا، اور اس طرح کے اور بھی اسٹیپ لینے چاہیے. ویسے تو آپ کیفے میں جاتے ہو ریلیکسیشن کے لیے، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہو، فرینڈس کی گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں تو یہ اگر آپ کیفیز تھوڑے سے بڑھا دیے جائیں اور ان کا تھوڑا انوائرمنٹ اچھا رکھا جائے تو ڈیفینیٹلی دی یوتھ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، اب پروگرام کی کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اجازت لینے سے پہلے سعد آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ معاشرے یا سوسائٹی کے، ہمارے اسپیشل کوئٹہ کی سوسائٹی کے یہ بگڑتی ہوئی حالات میں اب نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا معاشرہ، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. تو اس کی سب سے بیسک وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے کچھ جو خاندانی ایک سلسلے، جو قبائلی ایک کلچرلی ایک سلسلے چلتے آ رہے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے آج ہم نوجوانوں کو سکھائی. اور وہ کیا ہے؟ نفرت کی زبان. وہ نفرت کی زبان کون سی ہے؟ میری بات کو پازیٹیولی ہو جائے، اور وہ نفرت کی زبان کون سی ہے کہ بلوچ پٹھان کا دوست نہیں ہو سکتا، پٹھان جو ہے بلوچ کا دوست نہیں ہو سکتا. ایک دوسری قوموں کے خلاف ہم نے اپنے نوجوانوں کو، جنریشن کو ہم نے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ وہ ہے، پنجابی دشمن ہے، سندھی دشمن ہے. کہاں کے دشمن میرے بھائی؟ اسلام میں کہاں کے دشمن؟ مسلمان کا بھائی جب قرار دے دیا تو پھر کہاں کی دشمنیاں؟ یہ بیسک وجہ ہے جو ہم نفرت سکھاتے ہیں. وہی نفرت آگے جاتی ہے، بڑھتی ہے عمر کے ساتھ. جیسے انسان کا قد بڑھتا ہے، انسان کا سایہ بڑھتا ہے، اسی طرح انسان کی سوچ اور نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تبھی وہ نفرتیں بڑھ کے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو، اور وہی آج یہ پیغام میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آج اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را بس کر دو یار، خدا کے لیے بس کر دیں. اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجیے ایک دوسرے کے لیے. وہ بھی اسی اللہ کو مانتا ہے جس اللہ کو آپ پوچھتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جنہیں آپ پوچھتے ہیں. جب ہمارا رب ایک، پیغمبر ایک، تو پھر اس کے بعد لڑنا جھگڑنا کس بات کا؟ کس بات پہ فرقہ واریت کی ہم بات کرتے ہیں؟ کس وجوہات پہ ہم آپس میں لڑتے ہیں؟ جب ہمارا اللہ ایک، پیغمبر ایک، تو پھر لڑائیاں، بگاڑ معاشرے میں، یہ فرقہ واریت اور نفرتیں کس بات کی؟ کیا ہم نے اس دنیا سے نہیں جانا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ پل بھر کی خبر نہیں اور سامان 100 برس کا. تو ہم اپنے خواہشوں کی تکمیل میں جو ہے نا اگلے کی خواہشوں کا گلا دبا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور سب کا خیال رکھنا چاہیے. پازیٹیو سوچئے. اگر ایک بندہ اتنا ایک ذرہ بھر بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے پروموٹ کرے، اس کو اعتماد دلائیں کہ تم اچھا کر رہے ہو. ہم جب تک معاشرے میں برے کو برا نہیں کہیں گے اور اچھے کو اچھا نہیں کہیں گے، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی اچھائی پروموٹ نہیں ہو سکتی اور یہ معاشرہ نہیں بدل سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نفرت ہے، یہ سیاسی عناصر نے یہ اس کو اضافہ کیا ہے یا کہ قبائلی نظام نے؟ بالکل، اس میں قبائلی نظام اور سیاسی نظام، اس دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. میں نہیں کہتا کہ سبھی قبیلے غلط ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ بہت ہی ہمارے جو کلچرل ہیں وہ ساری چیزیں غلط ہیں. بہت پازیٹیو چیزیں، ہم پازیٹیو چیزوں کو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے. یہ غلط بات ہے. ہمارے سیاسی لیڈرشپ، میں وہی بات کہتا ہوں، اس لیڈر کو بالکل میں نہیں مانتا جو نفرت پھیلائے، ایک قوم کو دوسرے قوم کے خلاف بھڑکائے. وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ہمارے لیڈر کون تھے؟ ہمارے لیڈر پیغمبر جیسے بڑی ہستی تھے. ہمارے لیڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے خلیفہ تھے. ہمارے لیڈرز وہ تھے. تو ان کی زندگی دیکھیے، ان کی آپ تاریخ دیکھ لیجیے. ایسا کوئی اگر لیڈر ہمارے معاشرے میں ہے تو بالکل اس کو فالو کریں، اس کی بات مانیں. لیکن اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے، قوم کی بات کرتا ہے اور بگاڑ کی بات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. جی نعمان، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی اس بگڑتی ہوئی حالات اور نوجوانوں کی اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک شخص نہیں ہے. سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے پیرنٹس پہ.
اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے ٹیچرز کی, اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے گورنمنٹ کی. یہ جب تمام جو ایک سرکل چل رہا ہے, اگر اس سرکل میں ایک سے دو چیزیں بھی اگر صحیح ورک نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی یہ نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ نظام ہمیشہ خراب سے خراب کی طرف چلتا چلا جائے گا. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار تو حکومت نہیں ہے, ہم خود ہیں, نوجوان خود ہیں. نوجوان خود بھی ہیں ڈیفینیٹلی. جب آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جب آپ میچورٹی کی طرف جاتے ہو تو سینس آف انالائز اور سینس آف ہیومر آپ کا آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. تو اس ٹائم پر آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. انسان کے پاس عقل ہے اور انسان اپنی عقل کو اگر رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پر یوز کرے گا ڈیفینیٹلی وہ بہت چیزیں گین کرے گا, لاس نہیں کرے گا. اچھا سعد, آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, حکومت کو پہلے تو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی آخر کار ذمہ داریاں کیا ہیں. جب تک حکومت خود ایک کام کی ذمہ داری اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتی تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. باقی جہاں رہی بات حکومت کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو نوجوانوں کو اسپیشل فنڈز دینے چاہیے. جہاں نوجوانوں کی ایسے نوجوان ہیں جن کی کفالت, گھر کا کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ایسے نوجوانوں کو نوکریاں دینی چاہیے. ایسے نوجوانوں کو نوکریاں دینی چاہیے. اس کے بعد ان نوجوانوں کو ترجیح دینی چاہیے جو کہ قابل ہیں, جنہوں نے ماسٹرز کیے ہیں, ہنر ہے جن کے پاس, ان کو ترجیح دینی چاہیے. اسکالرشپس ان کو دینی چاہیے. بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹہ کے ساتھ جتنے دیگر شہر اضلاع ہیں بلوچستان کے, وہاں پہ پلے گراؤنڈز بنانے چاہیے, کرکٹ گراؤنڈز بنانے چاہیے, اسٹیڈیمز بنانے چاہیے, ان کو پلیٹ فارمز دینے چاہیے. دوسری بڑی بات, میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ ریاستی سطح پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ صرف میڈیا لاہور, کراچی, پنجاب, اسلام آباد کی حد تک اگر چل رہا ہے اور پاکستان دکھا رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہے. میڈیا کو آنا چاہیے, کوئٹہ سے اپنے چینلز نشر کرنے چاہیے, یہاں پہ پلیٹ فارم نوجوانوں کو دینا چاہیے. اس حوالے سے میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بلوچستان میں جو نوجوان آئے دن احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, آیا گورنمنٹ کو ان کے لیے کون سے ایسے ماسٹرز پلان بنانے چاہیے کہ نوجوان بجائے کہ پہاڑوں پہ جانے کے پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں اور جو حکومت کی رسی ہے اسے تھام لے اور یہاں کی ترقی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں, شیئر کریں. تو گورنمنٹ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے. تھینک یو. اچھا, تھینک یو سعد بھائی اور تھینک یو نعمان بھائی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سامعین, اگر اس بارے میں اپنا قیمتی آرا دینا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل پیج میں جائیں, وہاں FM 88 کوئٹہ بلوچستان کو سرچ کر سکتے ہیں فیس بک میں. اس کے علاوہ ٹویٹر میں ہمارا پتہ ہے ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن, اور مجھے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں RJ خالد بلوچ کے نام سے فیس بک میں. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگے کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اگلے پروگرام تک.